इस एपिसोड के आगाज में उमर कबीले का मंजर सामने आता है। नए सरदार के लिए जिरगा शुरू हो चुका था। इलबिरगे कहती है अब नए सरदार के इंतखाब का वक्त आ चुका है। नए सरदार के लिए उम्मीदवार कौन कौन है? ये सुनकर पहले बुताल बे हाथ खड़ा करता है और फिर तास्कुन बे भी हाथ खड़ा कर लेता है। ये देखकर इलबिरगे कुछ हैरान होती है और फिर कहती है सरदार बनने के लिए 2 उम्मीदवार हैं। अब आप बताएं कि आप सरदार बनकर क्या करना चाहते हैं? पहले बुताल बे कहता है हम अपनी रवायात के मुताबिक अटरू साहब के हुक्म पर चलेंगे और इंसाफ कायम करेंगे। फिर तास्कुन बे कहता है हमारी रवायात वाज़े हैं, मैं अपने कबीले के लोगों की बेहतरी के लिए काम करूंगा। इसके बाद इलबिरगे कहती है अब दोनों ने अपनी अपनी राय दे दी है, मेरे ख्यालात भी बुताल साहब जैसे हैं, मेरी मदद इनके साथ है, बाकी फैसला आपका है। दूसरी तरफ जंगल में आरिकबू का भाग रहा था और अटरू साहब उसका पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ इलबिरगे कहती है जो लोग बुताल साहब को सरदार देखना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। यह सुनकर सिर्फ 2 आदमी हाथ खड़ा करते हैं। इस पर इलबिरगे और बुताल साहब बहुत हैरान होते हैं, जबकि सिरमा मुस्कुरा रही थी। फिर इलबिरगे कहती है जो लोग तास्कुन बे को सरदार देखना चाहते हैं अब वो हाथ खड़ा करें। यह सुनकर बाकी तमाम आदमी हाथ खड़ा कर लेते हैं। फिर तास्कुन के जहन में एक ख्याल आता है जब वो जिरगे के आदमियों को सोना दे रहा था ताकि वो उसे मुंतखब कर सकें। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए इलबिरगे की तरफ देखता है। इलबिरगे हैरान और परेशान थी। फिर तास्कुन बे कहता है जिरगे के आदमी ने फैसला कर दिया है, बाकी काम आपका है इलबिरगे खातून। फिर इलबिरगे कहती है जिरगे के फैसले के मुताबिक उमर कबीले के नए सरदार तास्कुन बे हैं, कबीले के लिए खैर हो। दूसरी तरफ आरिकबू का एक जगह जाकर रुक जाता है और तलवार निकालकर कहता है भागना बहुत हो गया, अब हिसाब का वक्त है। अटरू साहब कहते हैं तुम मेरे मुंह से एक भी लफ्ज ना निकलवा सके, लेकिन मैं तुम्हारा मुंह जरूर खुलवाऊंगा। आरिकबू का कहता है तुम कुछ भी नहीं करोगे, बल्कि तुम यहाँ मारे जाओगे, जबकि वहाँ तुम्हारा भाई गंदूगदू भी मारा जाएगा। अटरू साहब कहते हैं मैं तुम्हारे जालों के बारे में जानता था, मैं और मेरा भाई तुम्हारे जाल तबाह कर देंगे। मैं तुमसे यह भी पता लगवाऊंगा कि बरकी खान की तरफ से तुमको मालूमात कौन देता है। आरिकबू का कहता है तो तुम जानते हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। हलाकू खान इन सरजमीनों पर अपनी फौजें भेजेगा और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बरकी खान से मिलने जा रहे हो अटरू, लेकिन तुम कभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। अटरू साहब कहते हैं हलाकू खान के लिए तुम्हारी भेजी गई मालूमात कभी वहाँ पहुँच नहीं पाएंगी। मेरे बहादुर कब से वो मालूमात जब्त कर चुके हैं और तुम मेरी तलवार से टुकड़े टुकड़े हो जाओगे।
दूसरी तरफ तास्कुन के सरदार मुंतखब होने के बाद सब लोग खड़े हो जाते हैं और इलबिलगे रवायात के मुताबिक तास्कुन बे को तलवार, झंडा और कुरान पाक देती हैं। इसके बाद वो सरदार वाली नशिस्त पर बैठ जाता है। सब लोग उसको मुबारकबाद देने लगते हैं। फिर तास्कुन बे कहता है, मैं सरदार बन गया हूँ, लेकिन मुझे एक औरत की जरूरत है और अब उसको हासिल करने का वक्त आ गया है। इलबिलगे कहती है, इस बात का क्या मतलब है तास्कुन साहब? तास्कुन कहता है, अल्लाह के हुक्म पर मैं सिरमा खातून से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर इलबिलगे और जिरगे के आदमी हैरान हो जाते हैं, जबकि सिरमा मुस्कुराने लगती है। फिर तास्कुन बे कहता है, आप क्या कहती हैं सिरमा खातून? क्या आप उमर कबीले के सरदार की बीवी बनना चाहती हैं? सिरमा आगे आ जाती है और कहती है, सरदार की बीवी बनना एक सरदार की बेटी को ज़ेब देता है। मैं ये पेशकश कबूल करती हूँ। दूसरी तरफ जंगल में मंगोल घोड़ा गाड़ी से संदूक उतार कर नीचे रख देते हैं। थोड़ी देर बाद एक जख्मी आदमी भी वहां पहुंचता है और उनको बताता है कि अचानक अटरू के आदमी आ गए थे, उन्होंने सबको मार दिया है। इसी दौरान गंदुगदू और उसके साथी पीछा करते करते करीब आ चुके थे। वो छुप कर देखने लगते हैं। फिर गंदुगदू कहता है, वक्त आ गया है, जैसा कि तुर्गु ने कहा था, अब इनके ठिकाने को खत्म कर देना चाहिए। ये कहकर वो खड़े होने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अतरू साहब कह रहे थे, तुमने बहुत भाग लिया आरिक बूका, अब मुझे बताओ कि बरकी खान के करीब जासूस कौन है? आरिक बूका कहता है, अब मैं तुम्हारे चेहरे पर एक खौफ देखूंगा जब तुमको पता चलेगा कि यह एक जाल है। इतने में आरिक बूका के आदमी निकल आते हैं और अतरू साहब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर आरिक बूका कहता है, मैंने तुमको बताया था कि मैं तुम्हारा सफर जहन्नम बना दूंगा, ये जगह तुम्हारी कब्र होगी अतरू, अब तुमको दफनाने का वक्त आ गया है। अतरू साहब आगे से कोई जवाब नहीं देते। इतने में घोड़ों की आवाज आती है। बामसी, गुनगुत और गुंदुज वगैरह भी वहां आ जाते हैं। फिर आरिक बूका कहता है, तुम्हारी मुसीबतों का भी खात्मा नहीं हुआ अतरुल, इस सफर के दौरान तुम मारे जाओगे। यह कहकर वो दोबारा भागने लगता है। इस तरह आरिक बूका के सारे आदमी मारे जाते हैं। फिर बामसी कहता है, अब्दुर्रहमान और हमारे सिपाही मंगोलों से लड़ रहे हैं और हम आपके पीछे यहाँ आ गए हैं सरदार। अतरू साहब कहते हैं, हम इस गलीज को भागने नहीं दे सकते, यह गलीज कोई और जाल बिछा सकता है। फिर अतरू साहब दो सिपाहियों को अब्दुर्रहमान की तरफ भेजकर बाकियों को लेकर आरिक बूका के पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ गंदुगदू और तुर्गुत वगैरह मंगोलों पर हमला कर देते हैं। इस तरह वो सबको मार देते हैं। फिर गंदुगदू कहता है, अब हम फौरन यहाँ से सोना निकाल कर अतरू की बताई हुई खुफिया जगह पर पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ उमर कबीले में इलबिलगे कह रही थी, तास्कुन बे सरदार बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी पेशकश कबूल करना तुम्हारे लिए जरूरी है सिरमा। तास्कुन बे कहता है, आप फजूल बहस मत करो, आपकी बहन ने अपना फैसला सुना दिया है। इलबिलगे कहती है, आप इस बात के दरमियान मत आए तास्कुन साहब, मैं अपनी बहन का जवाब सुनना चाहती हूँ। सिरमा कहती है, मैं उस इनाम को कैसे ठुकरा सकती हूँ जो किस्मत ने खुद मुझे पेश किया है। मैं तास्कुन साहब की पेशकश कबूल करके अपनी मिरास और मकसद को आगे बढ़ाऊंगी बाजी। फिर तास्कुन बे कहता है, अब इस खेमे में आपकी हुक्मरानी खत्म हो चुकी है, आप उमर कबीले की सरदार नहीं रही बल्कि सिर्फ एक मुसाफिर हैं। दूसरी तरफ आरिक बूका भाग रहा था, जबकि अतरू साहब और उनके साथी उसका पीछा कर रहे थे। एक जगह पर पहुंचकर आरिक बूका रुक जाता है और घोड़े से नीचे उतराता है। अतरू साहब कहते हैं, ये जालों वाला रास्ता तुम्हारी अपनी मौत बनेगा आरिक बूका। इतने में वो आदमी पीछे मुड़ने लगता है जो दरअसल आरिक बूका नहीं था। ये देखकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर उस आदमी के जहन में एक ख्याल आता है, जब आरिक बूका आ रहा था और वो आदमी खड़ा इंतजार कर रहा था। इसके बाद आरिक बूका दूसरे रास्ते पर चला गया था, जबकि ये आदमी सीधा चला गया था और अतरू साहब को अपने पीछे ले आया था। फिर अतरू साहब पूछते हैं, आरिक बूका कहाँ है? आदमी कहता है, इतनी जल्दी क्या है, तुम जहाँ भी जाओगे आरिक बूका तुमको ढूंढ लेगा। फिर वो आदमी अतरू साहब पर हमला कर देता है, लेकिन अतरू साहब एक ही बार में उसका खात्मा कर देते हैं। बामसी कहता है, क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए सरदार? अतरू साहब कहते हैं, उसने लाजमी अपने निशान मिटा दिए होंगे, उसके पीछे जाना वक्त का ज़िया होगा, अभी हमें वापस अब्दुर्रहमान की तरफ जाना चाहिए। यह कहकर वो चल पड़ते हैं।
दूसरी तरफ आरिक बूका एक जगह बैठा हुआ था और कह रहा था, ये खेल मैंने शुरू किया था अर्थरुल, और मैं इसे जैसे चाहूंगा खत्म करूंगा। इतने में उसके दो आदमी वहां पहुंच जाते हैं। आरिक बूका पूछता है, बाकी कहाँ है तेमुगे? तेमुगे कहता है, हमने दूर से लड़ाई देखी है, वो सब मारे गए हैं आरिक बूका। आरिक बूका कहता है, अगर वो दुश्मन को मार नहीं सकते तो उनका मरना ही बेहतर था। हमने अभी अपना काम जारी रखना है तेमुगे। अर्थरुल अभी इस जाल से बच गया है, लेकिन हम मजीद जाल बिछाएंगे। तेमुगे पूछता है, अब आप क्या करेंगे? आरिक बूका कहता है, अर्थरुल को बरकी खान के करीबी जासूस का पता चल गया है। अगर वो जासूस बेनकाब हो गया तो हर चीज का खात्मा हो जाएगा, इसलिए हम एक आखिरी और सबसे बड़ा जाल बिछाएंगे। मैं खुद बरकी खान के इलाके में जाऊंगा और अर्थरुल से पहले वहां पहुंच जाऊंगा, और फिर हम अर्थरुल और बरकी खान के दरमियान होने वाले मुआहदे को रोकेंगे। हमारे आदमियों ने बरकी खान की तरफ से आने वाले सोने को पकड़ लिया है, अब तुम वहां जाकर उसकी हिफाजत करो, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो मेरे वापिस आने से पहले खुद को मार लेना तेमुगे। ये कहकर आरिक बूका अपने घोड़े की तरफ बढ़ता है। जाते जाते आरिक बूका कहता है, अलबास्ती की बहन के साथ राब्ते में रहना, वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अर्थरुल साहब अब्दुर्रहमान और सिपाहियों के पास पहुंच जाते हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, हमने सबको मार दिया है सरदार। अर्थरुल साहब कहते हैं, बहुत अच्छे। आरिक बूका जानता है कि हम बरकी खान से मिलने जा रहे हैं, वो यकीनन एक और जाल बिछाएगा। बामसी कहता है, सरदार क्या वो उस कश्ती पर भी जाल बिछा सकता है जिस पर हम समंदर पार करेंगे? अर्थरुल साहब कहते हैं, हर चीज पहले से तैयार है बामसी, वो कश्ती के बारे में कुछ भी नहीं जान सकता, लेकिन हमें हर तरह के जाल और धोखेबाजी के लिए तैयार रहना होगा। यह कहकर वो वहां से चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में इलबीरगे बहुत बेचैन थी और कह रही थी, जिरगे के आदमी कैसे तास्कुन बे को मुंतखब कर सकते हैं जबकि मैं बुताल बे के साथ थी। मिंगो कहती है, ऐसा होना नामुमकिन है, लाजमी कोई वजह है। इलबीरगे कहती है, लाजमी उनको कोई बड़ी लालच दी गई होगी, लेकिन मैं इस मामले को नहीं छोड़ूंगी। मिंगो पूछती है, आपको किस पर शक है? इलबीरगे कहती है, मेरे ख्याल में इस सब के पीछे सिरमा का हाथ है, इसीलिए उसने तास्कुन बे की शादी की पेशकश कबूल कर ली। लाजमी सिरमा इस सारे मामले के बारे में पहले से जानती थी। मैं पता लगाऊंगा कि तास्कुन और सिरमा यहाँ क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। फिर कहने लगा, इसकी कीमत के मुतालिक तुम्हारी बात कतन सही है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात का जवाब देना पड़ेगा। उसने सवाल किया, बहुत लोग तुम्हारी सखावत और फ्याजी की तारीफ करते हैं, मुझे बताओ क्या तुमने ये हार देकर मुझे अपनी सारी दौलत बख्श दी है? मैंने जवाब दिया, नहीं। उसने पूछा, अच्छा तो क्या एक तिहाई भी नहीं? जवाब दिया, एक तिहाई भी नहीं। उसने पूछा, क्या 10वां हिस्सा? मैंने जवाब दिया, हाँ 10वां हिस्सा समझ लो। कहने लगा, तो बड़ी बात नहीं है, खलीफा मंसूर हर महीने मुझे सिर्फ 20 दिरहम तनख्वाह देता है और इस हार की कीमत लाखों दिरहम है, लेकिन तुम अपने मुकाबले में मेरी सखावत देखो। ये हार मैं तुम्हें बख्शता हूँ ताकि दुनिया समझ ले कि हम दोनों में से ज्यादा सखी कौन है। उसने माला मेरी तरफ उछाल कर ऊँट की नकेल छोड़ दी और जाने लगा। मैंने जलकर कहा, तुहीन और जिल्लत के मुकाबले में कत्ल ही हो जाना बेहतर है। तुमने जो कुछ दिया है वो ले लो और मुझे गिरफ्तार करके खलीफा के सामने पेश कर। वो हंसा और कहा, तुम मुझसे ज्यादा प्यास बनकर मुझे जुटलाना चाहते हो, लिहाजा मैं हर बार हरगिज़ नहीं लूँगा। और ये कहकर वो फौरन चला गया। हासिल मालूम हुआ कि सखावत सिर्फ मालदारों के साथ ही लाज़िम व मलसूम नहीं है, एक गरीब आदमी भी सखावत कर सकता है, अगरचे हर एक अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सखावत करता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हट जाओ, सूदखोर आ रहा है। हज़रत ख्वाजा हबीब अजमी बड़े जलीलुल कदर औलिया में से हैं। तरीक़त में आप हज़रत ख्वाजा हुस्न बिसरा के खलीफा थे। इब्तदा में बहुत दौलतमंद थे, लेकिन सूदखोर हर रोज तकाजा करने जाते, जब तक वसूल न कर लेते उसे न छोड़ते। एक रोज किसी मकरूज के घर गए, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं था। उसकी बीवी ने कहा, उसके पास कर्ज अदा करने के लिए रकम मौजूद नहीं है, अलबत्ता बकरी ज़बा की थी, इसकी गर्दन मौजूद है जो हमने घर पर पकानी है, लेकिन आप इस औरत से बकरी का गोश्त ज़बरदस्ती ले आए और घर पहुंचकर बीवी से कहा, ये सूद में मिली है, इसे पका लो। बीवी ने कहा, आटा और लकड़ी भी ख़त्म है, इसका भी बंदोबस्त कर दो। आप दूसरे कर्जदारों के पास गए और ये चीज़ें भी सूद में ले आए। जब खाना तैयार हो गया तो किसी सवाली ने आवाज़ दी कि भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। आपने अंदर ही से साहिल को झिड़क दिया, साहिल चला गया। जब आपकी बीवी ने हाथी से सालन निकालना चाहा तो देखा कि वो खून है।
بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھ کر کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ خواجہ حبیب اجمی نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت سابقہ بے روی سے توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، اے رب، بچوں تک تو نے میرے حال ظاہر فرما دیا۔ اور خواجہ حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرض داروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال اسباب خدا کی راہ میں دے دیا، عبادت اور ذکر الہی مصروف ہو گئے اور صائم الد اور ہر قائم اللیل رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن پھر انہیں لڑکوں کے پاس سے گزرا ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ، حبیب العابد جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور کہا، اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ہوئے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اچھا کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں بڑا سخی ہے، کہتا ہے وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دوں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھ سے مانگنے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے جو ہر 10ویں روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو رستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اس خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا۔ عمدہ کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھتی بول اٹھی کہ یہ نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی اور 3000 درہم نقد بھی پہنچے، اور یہ بھی بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت اور زیادہ ملے گی۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ خیال گزرا کہ خدائے پاک نے ایک گناہگار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا۔ اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں گا تو نہ جانے کیا کچھ دے گا۔ یہ خیال آتے ہی خلائق دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور ایسی عبادتیں اور ریاضتیں کی کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے۔ عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور آپ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔ حاصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتے۔ بے شک جو جتنی محنت کرے گا اس قدر صلہ پائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں قبول فرمائیں گے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک نو مسلم کی کرامت۔ شیخ عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جہاز میں سوار تھا۔ تلامی امواج سے جہاز ایک جزیرہ میں پہنچا۔ اس جزیرہ میں ہم نے دیکھا ایک شخص ایک بت کی پرستش کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ تیرا معبود و خالق نہیں بلکہ خود دوسرے کا مخلوق ہے، اور ہمارا معبود جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس بت پرست نے دریافت کیا کہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم اس پاک ذات کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کے دردگیر ہیں اور زندہ اور مردوں میں اس کی تقدیر جاری ہے۔ اس کے نام پاک میں اس کی عظمت اور نہایت بڑائی ہے۔ میں نے پوچھا تمہیں یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئی؟ میں نے کہا بادشاہ حقیقی نے ہمارے پاس ایک سچے رسول کو بھیجا، ہمیں ہدایت کی۔ پھر اس نے پوچھا وہ رسول کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ جس کام کے لیے خدا نے انہیں بھیجا تھا جب وہ پورا کر چکے تو اس نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا رسول خدا نے تمہارے پاس اپنی کیا نشانی چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ کی کتاب مجھے دکھاؤ۔ ہم اس کے پاس قرآن شریف کو لے گئے۔ اس نے کہا میں تو جانتا نہیں، تم پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے اسے ایک سورہ پڑھ کر سنائی۔ وہ سن کر روتا رہا
اور کہنے لگا کہ جس کا یہ کلام ہے اس کا حکم تو دل جان سے ماننا چاہیے اور کس طرح اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اسے دین کے کچھ احکام اور چند صورتیں سکھائیں۔ جب رات ہوئی اور ہم سب اپنے اپنے بچھونے پر لیٹے اور وہ بولا، بھائیو یہ محبوب جس کا تم نے مجھے پتہ اور سواد بتائیں وہ سوتا بھی ہے؟ ہم نے کہا وہ سونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ زندہ قائم ہے۔ اس نے کہا تم کیسے برے بندے ہو کہ تمہارا مولا نہیں سوتا اور تم سوتے ہو۔ اس کی یہ باتیں سن کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ مختصر یہ کہ ہم وہاں چند روز رہے اور وہاں سے کوچ کا ارادہ ہوا۔ اس نے کہا بھائیو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ہم نے قبول کر لیا۔ چلتے چلتے ہم آبادان پہنچے۔ ہم نے اپنے یاروں سے کہا یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، ہمیں اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ ہم سب نے چند درہم جمع کر کے اسے دیے اور کہا اسے اپنے اوپر خرچ میں لانا۔ وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم عجیب آدمی ہو، تم ہی تو نے مجھے رستہ بتلایا اور خود ہی راہ سے بھٹک گئے ہو۔ مجھے سخت تعجب ہوا۔ میں اس جزیرہ میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا، میں اسے پہچانتا نہ تھا۔ اس وقت بھی اس نے مجھے ضائع نہیں کیا، پھر جب میں اسے جاننے لگا تو وہ مجھے کس طرح ضائع کر دے گا۔ 30 دن کے بعد ایک شخص نے مجھے آ کر خبر دی کہ وہ نامسلم مر رہا ہے، اس کی خبر سن لو۔ یہ سن کر میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ تجھے کیا حاجت ہے؟ کہا کچھ نہیں، جس ذات پاک نے تمہیں جزیرہ میں پہنچایا اس نے میری سب حاجتیں پوری کر دی۔ خواجہ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سوتا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سرسبز باغ ہے اور اس میں ایک کعبہ ہے اور ایک مکان تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک نہایت حسین نوعمر عورت جلوہ افروز ہے، کہتی ہے خدا کے لیے اس مسلم کو جلدی بھیجو، مجھے اس کی جدائی میں بڑی بے قراری اور بے صبری ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سفر آخرت کر چکا تھا۔ میں نے اسے غسل و کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی کعبہ اور باغ، تخت پر وہی عورت اور پہلو میں ایک نامسلم، وہی اس نامسلم کو دیکھا اور یہ آیت پڑھ رہا ہے اور فرشتے ان پر کہتے ہوئے ہر دروازے سے آئیں گے کہ سلامتی ہے تم پر، بس کیا اور اچھا بدلہ ہے آخرت کی طرف سے حاصل۔ سچ تو یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات پر صحیح کامل یقین ہو جائے تو دونوں جہانوں کی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک سوئی کی وجہ سے عذاب کا عبرتناک واقعہ۔ ایک بزرگ نے بڑا عبرتناک واقعہ سنایا کہ ان کے زمانے میں بہت بڑے عالم تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس عالم کے انتقال کے بعد ان کے کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا کہ برہنہ جسم کے ساتھ ایک چٹیل میدان میں دوپہر کی سخت گرمی سے بے چین اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، بے قراری اور بے چین ہیں۔ اس شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو ساری زندگی اطاعت اور عبادت اور خدمت دین میں گزاری، مخلوق کی اصلاح کی اور تربیت کی، ان میں سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی کیا؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال صالحہ کی توفیق دی تھی وہ سب قبول ہو گئے ہیں، لیکن جس عذاب میں مبتلا ہوں وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شاگرد نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ انتقال سے چند روز پہلے میں اپنا کپڑا سینے کے لیے اپنی کی ایک پڑوسی سے سوئی مانگ رہا تھا اور پھر کپڑا سی کر سوئی الماری میں رکھ دی اور واپس کرنا یاد نہ رہا اور اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا۔ اب یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو اسی ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم صبح بیدار ہو کر میرے گھر جانا اور گھر والوں سے کہنا کہ الماری میں فلاں جگہ پر وہ سوئی رکھی ہے، وہ تم لے کر میری فلاں پڑوسن کو پہنچا دینا تاکہ مجھے اس عذاب سے نجات مل سکے۔ مرحوم فلاں پڑوسی سے لائے تھے اور ہم نے سوچا کہ ذرا آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو تو یہ سوئی ان کو واپس کر دیں گے۔ شاگرد نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سوئی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ سوئی تم مجھے دے دو تاکہ میں جلدی سے ان کو واپس کر دوں اور ان کی طرف سے تاخیر بھی معافی مانگ لوں۔ چنانچہ اس شاگرد نے وہ سوئی لے کر پڑوسی کو واپس کر دی اور ان کو بتایا حضرت کو اس سوئی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ وہ پڑوسن بھی یہ سن کر رونے لگی کہ کتنی معمولی سی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، میں نے اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیا، یا اللہ آپ بھی اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دے اور ان کا عذاب دور فرما دے۔
وہ شاگرد کہتا ہے کہ جب رات کو میں سویا تو پھر دوبارہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا، لیکن اب وہ منظر کچھ اور تھا۔ اب حضرت خوبصورت اور سرسبز و شاداب باغ کے بیچوں بیچ ایک مسحری پر آرام فرما رہے ہیں۔ چاروں طرف خدام موجود ہیں، پھولوں اور پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میں نے قریب جا کر ان کو سلام کیا اور پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس وقت تم نے پڑوسی کو سوئی پہنچائی اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے لیے معاف کرتی ہوں، بس اسی لمحے میرا عذاب ٹل گیا، اور جو نعمتیں تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی خدمت کی جو توفیق عطا فرمائی تھی اس کا صلہ ہے۔ حاصل اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی اپنے ذمہ کسی کی کوئی چیز یا کسی کا کوئی حق نہ رکھیں، بلکہ جس کی جو چیز ہو یا حق ہمارے ذمہ ہے اسے واپس کر دیں۔ اندازہ کیجئے کہ ایک سوئی کی وجہ سے اس قدر عذاب ہے اور آج بے شمار حقوق العباد کے بارے میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے، اس کا کس قدر وبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ۔ اسد الدولہ کے امراء میں سے ایک ترکی نوجوان تھا۔ اس نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک مکان کی دیوار کے سوراخ سے اس مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھتا تھا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ ترکی لڑکا روزانہ بہت دیر تک اس سوراخ سے دیکھتا ہے، اس نے میرا آرام حرام کر دیا ہے، یہاں گھر پر کوئی نہیں ہوتا، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ میں اس سے باتیں کرتی ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اس کے شوہر نے کہا تو اس کے نام ایک خط لکھ جس کا مضمون یہ ہو کہ روزانہ کھڑا ہونا بیکار بات ہے، جب عشاء کی نماز کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہو جائے اور لوگ سو کر غافل ہو جائیں تو تم گھر میں آ جانا، میں دروازہ کے پیچھے ہوں گی۔ چنانچہ اس کے بعد شوہر نے دروازے کے پیچھے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ترکی لڑکا آیا اور دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو اس عورت کے شوہر نے اس کو دھکا دے کر گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی بھر دی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے لیکن کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ایک دن اسد الدولہ نے دریافت کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس پر اسد الدولہ غور و فکر کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کی تحقیق انہوں نے یہ صورت نکالی کہ ایک شخص کو اس مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجو جو اس مکان کے قریب والی مسجد کا مؤذن تھا۔ اس نے مؤذن کو بظاہر بہت سخت پکڑا اور اسد الدولہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ پھر اسد الدولہ نے آہستہ سے اسے کہا کہ 100 دینار لے لو اور جو کچھ ہم نے تم کو حکم دیا اس کی تعمیل کرو۔ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے دیر سے دے کر مسجد میں بیٹھ جانا، پھر سب سے پہلے جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے تیری گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تو اس کو مجھے اطلاع دے دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ تو اس مؤذن نے ایسا ہی کیا۔ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں تحقیق کے لیے آیا تو یہ وہی شخص تھا جس نے ترکی کو مارا تھا۔ اس نے مؤذن سے کہا کہ میرا دل تیری طرف لگا ہوا تھا اور تمہیں اس طرح گرفتار کر کے بلوانے سے اسد الدولہ کی تم سے کیا غرض تھی؟ مؤذن نے کہا الحمدللہ خیریت سے، کوئی خالص بات نہیں تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے اسد الدولہ کے پاس جا کر پورا حال بتایا۔ اسد الدولہ نے اس شخص قاتل کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ حاضر ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ ترکی کا کیا معاملہ ہے، بیان کرو۔ اس نے کہا میں آپ سے بالکل سچی بات کہوں گا، میری بیوی بہت پردہ دار اور پاک دامن ہے۔ یہ شخص گھات لگائی ہوئی اس کو دیکھتا تھا اور پریشان کرتا تھا۔ میری بیوی بدنامی کے خوف سے اس شخص کے کھڑے رہنے سے بہت زیادہ پریشان تھی، تو میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور پوری تفصیل بیان کر دی۔ اسد الدولہ نے کہا جاؤ سپرد خدا، نہ کسی نے کچھ سنا اور نہ کسی نے تم سے پوچھا۔ حاصل بے شک برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت حذیفہ کی جاسوسی کا واقعہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والے تھے کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور آپ کی مجلس میں بیٹھے ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا اللہ ہم جان نثاریاں کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے سنیے چچا، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو وہ اللہ آپ کے قدم بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے، اپنی گردنوں پر اٹھا کر لے جاتے۔
آپ نے فرمایا بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت کیا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ اللہ کے نبی اس سے شرط کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کے، بھوک کے اور سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ سے دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا کوئی ہے جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مطمئن کرتے کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں رفیق کرے۔ آپ کے بھی کوئی کھڑا نہ ہو۔ کھڑا ہوتا کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کامر سے لگ رہا تھا، سردی کے مارے دان بچ رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بلاخر میرا نام لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی اب تو کھڑے ہو جا۔ بغیر چارہ نہ تھا، فرمانے لگے حذیفہ تو جا اور دیکھ کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ دیکھ جب میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے تو کوئی نیک کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی، اجرت کر کے مشرقوں میں گھس گیا اور وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اس وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند بنا دی کہ اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا قریشیو، اللہ گواہ ہے ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی ہے، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے ڈھیرے ڈیر نہیں سکتے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں، بس تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو زانو بندھا ہوا بیٹھا تھا چڑھ گیا اور اسے مارا، 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایک ایسا جملہ، ایسا موقع تھا کہ اگر میں چاہتا تو ایک تیر ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر کو لپٹے ہوئے آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا دیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی، پھر رکوع سجود کیا اور میں وہیں چادر اوڑے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے پاس واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے، اور روایت میں ہے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب میں چلا تو باوجود گڑا کے سخت سردی کی قسم اللہ کی مجھے یہ معلوم ہوتا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا ہوں اس کے وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے تاپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھا لیا اور چاہتا ہی تھا کہ جلا دوں، اور وہ بالکل زد میں تھا، ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے۔ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چوکنے ہو کر بھڑک جائیں، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کب کپانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مجھ کو اڑا دی اور میں جو اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک بڑا سوتا رہا۔ صبح خود ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جا۔ اور روایت میں ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش کہ ہم رسول اللہ کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ نے کہا کاش تم جیسا ایمان ہمیں نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ برادر ذاتے، جو تمنا تم کرتے ہو یہ تمنا ہی ہے، نہ جانے تم ہوتے کیا کرتے۔ ہم پر تو ایسے کٹھن وقت آئے ہیں۔ حکیم صاحب کی انوکھی برکت۔ ابو محمد الخشاب
غوری سے مروی ہے کہ ایک جولا ہے کا گزر ایک طبیب پر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی مریض کی دوائی کے طور پر ارکے گلاب اور تمر ہندی تجویز کر رہا ہے۔ اس نے کہا کون ہے جو اس کام کو عمدگی سے کر سکے؟ یہ جولاہا اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس نے کہا میرے لیے ایک بڑا امامہ بناؤ۔ اس نے کہا تو اس امامہ کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں تو اب حکیم بنوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا تو ایسا مت کر، لوگ تمہیں ماریں گے۔ جب لوگوں کو تو جان سے مارے گا تو لوگ تمہیں ماریں گے۔ اس نے کہا یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ پہلے دن جا کر بیٹھا اور لوگوں کے لیے دوائی تجویز کرنا شروع کر دی اور کافی روپے اس نے کمائے، اور کئی دن ایسے کرتا پھر آ کر بیوی سے کہا میں روزانہ ایک گولی بنا لیتا ہوں، دیکھ کتنا کما چکا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا یہ کام چھوڑ دے۔ اس جولاہے نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک باندی کا گزر حکیم صاحب کی طرف سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اپنی مالکہ سے کہا جو کہ سخت بیمار تھی میرا جی چاہتا ہے کہ نیا طبیب تمہارا علاج کرے۔ اس ملکہ نے کہا اس کو بلائیں۔ چنانچہ یہ حکیم تشریف لے آئے اور حال یہ تھا کہ اس بیمار کا مرض تو ختم ہو چکا تھا، صرف کمزوری باقی تھی۔ اس جولاہے نے تجویز کیا کہ ایک مرغی بھون کر لاؤ۔ وہ لائی کی اور مریض نے خوب کھائی اور 3-4 دن تک ایسا ہی کیا تو ضعف جاتا رہا اور وہ اٹھ بیٹھی۔ پھر تو اس کی خوب واہ ہوئی تو آہستہ آہستہ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے اس کو بلا کر جس مرض میں مبتلا تھا اس کا اظہار کیا۔ اتفاقیہ طور پر اس نے ایک ایسی دوائیں کہہ دی جس سے اس کو فائدہ پہنچا اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے پاس ایسے لوگوں کی ایک جماعت آئی جو اس جولاہے کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا یہ شخص ایک جولاہا ہے، یہ کچھ نہیں جانتا۔ سلطان نے کہا کہ اس شخص کے ہاتھ سے مجھے صحت ہوئی اور فلاں عورت کو اس کے علاج سے صحت ہوئی، یہ میرا تجربہ ہے، اس کے خلاف میں تمہاری بات تسلیم نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم تجربہ کرانے کے لیے اس کے سامنے مسائل رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ایسا کر لو، اور انہوں نے کچھ سوالات تجویز کرائے۔ اس کے لیے اس جولاہے نے کہا اگر میں ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کروں گا تو تم جواب نہیں سمجھ پاؤ گے، کیونکہ جوابات تو وہی سمجھ سکتا ہے جو طبیب ہو، لیکن اگر تمہیں تجربہ ہی کرنا ہے تو اسی طرح کر لو، تمہارے یہاں کوئی بڑا شفا خانہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ پھر اس نے کہا کہ کیا میں ایسی بیمار ہوں کہ جو مدت سے پڑے ہوں؟ لوگوں نے کہا اس نے کہا بس میں ان کا علاج کرتا ہوں، تم دیکھتے جاؤ۔ سب کے سب چند دن میں عافیت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کیا میری قبولیت کے اظہار کے لیے کوئی دلیل اس سے بڑی ہوگی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ چنانچہ سب شفا خانے کے دروازے پر پہنچے۔ اس نے لوگوں سے کہا تم سب یہاں بیٹھو، میرے ساتھ اندر کوئی نہ آئے۔ اس کے ساتھ صرف ایک شفا خانہ کا افسر تھا اور اندر داخل ہو گئے۔ اس جولاہے نے اس افسر سے کہا جو کچھ میں عمل کروں تو نے کسی کے سامنے کچھ نہیں کہنا، اگر تو نے کسی کے سامنے ایسا اظہار کیا تو میں تجھے پھانسی دلاؤں گا، اگر تو خاموش رہا تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ افسر نے کہا میں خاموش رہوں گا۔ افسر سے حلف بتلوک دلایا، پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس شفا خانہ میں تیل موجود ہے؟ اس نے کہا لے کر آؤ۔ جولاہے نے تمام تیل ایک بڑی دیگ میں ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو مریضوں کی جماعت کو آواز دی۔ اس میں سے ایک مریض نے کہا تیری بیماری صرف اس سے دفع ہو سکتی ہے، تو اس دیگ میں بیٹھ جائے۔ مریض اللہ کو یاد کرنے لگا، اسے اللہ ہی مددگار ہے۔ حکیم جی نے کہا تجھے تو یہ وہی کرنا پڑے گا۔ اس مریض نے کہا مجھے تو شفا ہو سکتی تھی، بس معمولی سے سر میں درد تھا۔ حکیم جی نے کہا پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جب اچھا ہو گیا تو تجھے جانا چاہیے تھا۔ اس مریض نے کہا بس یوں ہی، کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ حکیم نے کہا تو چلا جاؤ، لوگوں سے کہتے جانا کہ میں تندرست ہو گیا ہوں۔ وہ یہاں سے نکل کر بھاگا اور لوگوں سے کہتا کہ میں شفا یاب ہو گیا ہوں۔ صاحب کی آمد سے پھر دوسرے مریض کا نمبر آیا، اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ تیری بیماری صرف اسی طرح دور ہو سکتی ہے، تو اس دیگ میں بیٹھ جائے۔ اس نے کہا اللہ اللہ جی میں تندرست ہو گیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا اس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اس نے کہا میں تو آج شام کو واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حکیم جی نے کہا اگر تجھے شفا ہو چکی تو چلے جا، اور لوگوں سے کہتے جانا کہ میں اچھا ہو گیا ہوں۔ یہ بھی نکل کر بھاگا۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ حکیم صاحب کی برکت سے مجھے صحت مل گئی ہے۔ یہ حال سب کا ہوا، یہاں تک کہ سب حکیم کا شکر ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے اور بھاگتے چلے گئے، اور حکیم کی شہرت ہو گئی اور مخالفین شرمندہ ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار کا فیض اور عطاءت الہی کا ثمرہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 2 بھائی آتش پرست مشہور تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا بھائی صاحب آپ نے 73 سال آگ کی پرستش کی ہے اور میں نے 35 سال،
آؤ آج ہم آزما کر دیکھیں کہ آگ ہم کو دوسرے غیر آتش پرستوں کی طرح تو نہیں جلاتی۔ اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم آئندہ آتش پرستی کریں گے، ورنہ ترک کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے آگ جلا کر بڑے بھائی سے کہا کہ پہلے آگ پر ہاتھ رکھیں یا میں رکھوں۔ اس نے کہا تم پہلے ہاتھ رکھو۔ جب چھوٹے بھائی نے آگ پر ہاتھ رکھا تو آگ نے اپنی خاصیت کے مطابق اس کی انگلی جلا دی۔ اس نے آگ سے ہاتھ کھینچ کر کہا ہائے افسوس، میں نے تجھے اتنے عرصے تک پوجا، پھر بھی تو نے میری انگلی جلا دی۔ آخر اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا آخر ہم ایسی ذات کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی برسوں کی نافرمانی اور گناہ پر اگر ہم سچے دل سے توبہ و استغفار کر لیں تو ہمیں معاف فرما دیا جائے۔ یہ بات بڑے بھائی کے سمجھ میں آ گئی اور دونوں بھائی صحیح رستے کے متلاشی بن گئے۔ حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار بصرہ میں لوگوں کو واعظ سنا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑے بھائی کہنے لگے میں مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے اور میں ان کی ملامت کے مقابلے میں آگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے سمجھایا کہ لوگوں کی ملامت تو ایک دن زائل ہو جائے گی لیکن دوزخ کی آگ زائل نہ ہوگی، مگر بڑے بھائی کے سمجھ میں نہ آیا اور وہ بدنصیب چلا گیا۔ لیکن چھوٹا بھائی اپنی بیوی بچوں کو لے کر حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور واعظ سے فارغ ہونے کے بعد تمام ماجرا کو سنایا اور درخواست کی کہ اس کو بیوی بچوں کے مسلمان بنائیں۔ چونکہ حضرت مالک بن دینار نے ان سب کو مسلمان کیا اور اس نوجوان نے جب مسلمان ہو کر واپس ہونا چاہا تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کر دوں۔ جس پر نوجوان نے عرض کیا میں کچھ نہیں چاہتا اور واپسی میں ایک ویرانے میں آباد گھر دیکھ کر اس میں مقیم ہو گیا۔ صبح کو بیوی نے کہا بازار جا کر کوئی ایسا کام تلاش کر جس سے بچوں کی گزر ہو سکے۔ چنانچہ وہ نوجوان تلاش معاش کے لیے نکلا مگر کہیں کوئی مزدوری نہ ملی تو اس نے سوچا آخر اللہ تعالیٰ ہی کی مزدوری کیوں نہ کروں۔ یہ سوچ کر دوسرے روز ویرانہ میں جا کر مغرب تک برابر نماز پڑھتا رہا اور رات کو پھر خالی ہاتھ مکان پر چلا گیا۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہمارے لیے کچھ لائے ہو یا نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ آج میں نے بادشاہ کی مزدوری کی ہے مگر اس نے کچھ نہیں دیا، کل کو اجرت دینے کو کہا ہے۔ یہ سن کر سب بچے مجبوراً بھوکے سوئے رہے۔ صبح کو پھر بازار گیا اور کوئی مزدوری نہ ملی تو وہ دن بھی عبادت الہی میں گزار دیا اور شام کو گھر آ کر بیوی سے کہا کہ بادشاہ نے جمعہ تک اجرت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخر جمعہ بھی آ گیا اور جمعہ کو بھی جب کوئی کام نہ ملا تو اس دن بھی وہ عبادت ہی میں مصروف رہے اور زوال کے بعد دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز کر ہدایت عطا فرمائی ہے، بس اس دین کی برکت اور عظمت سے اہل و عیال کے نکتہ کا غم بھی میرے دل سے دور فرما دے کیونکہ مجھے ان کے حال کے تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دعا کر کے جمعہ کی نماز کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو اس کے عیال پر بھوک کا بہت غلبہ تھا۔